अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। और इस नॉवल के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। थैंक्स गॉड तुम आई तो सही। नादिया ने उसे देखते ही शुक्र का सांस लिया। कैसी तबीयत है अब उससे पूछा। अहमद ने अहमद से उन्हें पता चल गया था कि उसकी तबीयत खराब है। अब ठीक हूँ, जभी तो इसने आने दिया है। सहर ने मुस्कुराते हुए कहा तो नादिया शौकी से आंखें नचाते हुए बोली, इसने किसने? और सहर को हंसी आ गई। एक ही है उस इसलिए ये किसने 10 मिनट मत करो। बस करो मत करो, एक ही है, इससे क्या अमराद है? अब क्या? फारिया बोली तो सहर ने दोनों को घूरा। बको मत, मुझे ये बताओ कि काम क्या हुआ है। काम तो बहुत हुआ है, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर सुना लूँ। वो क्या? नादिया की बात पर सहर तजस्सुस से बोली तो नादिया फारिया को देखने लगी। बता दो। जवाब में फारिया ने मुस्कुराते हुए कंधे झुका दिए तो वो बोली, अहमद ने फारिया से सॉरी किया था। नादिया ने अपने से उसे बहुत अहम खबर थी बताई थी, लेकिन सहर का रद्द-ए-अमल उसके लिए कतई गैर मामूली। तो बड़े आराम से बोली थी, हाँ मुझे मालूम है। जिस दिन फारिया ने अहमद से उससे के ना बताने पर सॉरी किया था और अहमद उसकी सॉरी का बगैर कोई नोटिस लिए सहर से मुखातिब हो गया था, तो सहर की बहुत बुरा लगा था। ये सोच करके फारिया ने उसकी और नादिया के सामने अपनी बेइज्जती महसूस की होगी। उसने अहमद को सिर्फ हल्का सा एहसास दिलाया था कि वो वाकई शर्मिंदा थी और उससे उसकी सॉरी कबूल कर लेनी चाहिए थी। तब अहमद ने उसे जवाब दिया था। उसे खुद भी बाद में एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है और वो उससे सॉरी कर लेगा। और वो बे इंतहा हल्की फुल्की होने के साथ साथ बे इंतहा सरशार और पुरसकून भी हो गई थी कि उसे अपना मतलब अहमद पर वाज़ह करने के लिए ज़्यादा मेहनत, बल्कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और वो चंद लम्हों में ही समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। क्या? नादिया हैरत से चीखी, तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो यहाँ थी ही नहीं। नादिया के साथ साथ फारिया को भी अपनी तरफ हैरत से देखता पाकर सहर को हंसी आ गई। फिर बोली, जाहिर सी बात है अहमद ने ही बताया है कि वो कोई जिन तो है नहीं मेरे कब्जे में। उसने तुम्हें और कुछ नहीं बताया? सहर को महसूस हुआ कि फारिया का मूड बहुत अचानक कुछ तब्दील हो गया था। उसके लहजे में हल्की सी चुभन थी। वो हैरानी से उसे देखने लगी। और क्या? फारिया का ख्याल था कि अहमद ने सहर को ज़रूर साकिब के बारे में पूछा होगा, लेकिन सहर के रवैये से जाहिर हो रहा था कि उसने उसके से कुछ नहीं पूछा। और अपनी पहली तरकीब नाकाम हो जाने पर फारिया को अचानक ही गुस्सा आने लगा। उसने तो सहर की गैर मौजूदगी को भी अच्छा कुछ और ही रंग दे दिया था। उसका ख्याल था कि अहमद ने ज़बरदस्ती सहर को रोक दिया होगा और उसकी बीमारी का वो बहाना बना रहा है, लेकिन सहर की शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो वाकई बीमार थी। फारिक की सारी उम्मीद पर पानी फिर गया था। उसका गुस्से में आना फितरी था, जबकि सहर हैरत से उसे देख रही थी। उसे खामोश देख कर उसने फिर अपना सवाल दोहराया, बताओ ना फारिया, और क्या? और फारिया ने बहुत अचानक ही मौजू के साथ साथ मूड भी खुशगवार बताते हुए कहा, और ये कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। जांचते हुए वाले अंदाज में उसका चेहरा देखकर फारिया ने कहा तो बेख्तियार एक तवील सांस सहर के अंदर से खारिज हुई थी। फिर वो बोली, जाहिर है पूरे 1 हफ्ते में आ रही है हूँ, कमज़ोर तो होना था। अच्छा खैर, अब मुझे ये बताओ कि पढ़ाई में क्या हुआ है? उसे अचानक अपनी पढ़ाई की फिक्र सवार हो गई थी। तो नादिया बोली, बाकी सब्जेक्ट्स का को तो इतना नहीं, लेकिन मैथ्स का एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है और इतना मुश्किल है कि मुझे समझने के बाद भी समझ नहीं आ रही। तुम वो कैसे करोगी? अरे मैथ्स सहर हंसी, उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो। अगर आखिर अहमद का मैथ्स में मास्टर्स किस दिन काम आएगा अगर मैं उससे नहीं समझूंगी? ओहो, हम तो भूल गए थे। फारिया अपने लेक्चर की कॉपी खोलकर उसके सामने रखते हुए बोली तो वो दोनों उसके अंदाज पर हंस पड़ी। सहर वो सितारों से सजे आसमान पर नजरें जमाए पता नहीं क्या सोच रही थी। जब पीछे से आकर अहमद उसे पुकारा था, उसे जवाब दिया बगैर मुड़कर उसे देखा। जो अब उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया था। क्या सोच रही हो? दीवार पर दोनों हाथ टिकाए हुए उससे पूछा। कुछ नहीं, उसने स्याह चादर का अपने गिर्द लपेटते हुए कहा। स्याह चादर ने उसकी चमकती रंगत को 4 चांद लगा दिए थे। अहमद एक नज़र उसे दिलकश और हसीन चेहरे पर डालकर नीचे झांकते हुए बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो इतनी सर्दी में?
سردیاں جاتے جاتے ایک بار پھر آ گئی تھی، شاید اس دن کی بارش کا اثر تھا۔ کیا پھر بیمار پڑنے کا ارادہ ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نہ کرے۔ اس کے منہ سے ایک دم نکلا تو وہ ہنس پڑا۔ بارش میں نہانے کا تو تمہیں بڑا شوق ہے، اور بیمار پڑنے سے اتنا ڈرتی ہو؟ تو کون نہیں ڈرتا بیمار پڑنے سے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً سینہ تان لیا۔ میں جو ہوں میں تو نہیں ڈرتا۔ اچھا بس زیادہ شوخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی بات پر اسے دیکھا، اور یہ تو اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، جب اسے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں سوچتا تو وہ کہہ کر بات ختم کر دیتی تھی، اور اب بھی اس نے یہی کہا تھا۔ وہ کچھ لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر بات بدل کر بولا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی دوست نہیں بنایا؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ تو پہلے دن ہی بن گئے تھے، ملوایا تو تھا تم سے۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے بولی، میں دوست کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ تمہاری سہیلیاں ہیں۔ احمد نے اپنے سوال کو واضح کرتے ہوئے اسے دیکھا تو اس نے سر نفی میں لا دیا۔ صحیح بات ہے، دوستوں میں اور سہیلی میں، ایک بیسٹ فرینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیوں؟ احمد نے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر بھی یار، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا، ایسے میں کم از کم سلام دعا تو سب سے رکھنی چاہیے نا، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا کہ حدود میں رہ کر جو بھی کام کیا جائے وہ بھی کبھی برا نہیں ہوتا، لیکن ہم تو صرف اپنی حدود جانتے ہیں نا احمد۔ سامنے والے کی قائم کردہ حدود کا ہمیں کیا معلوم، اور ممکن ہے کہ جہاں ہمیں حدیں ختم ہوتی ہوں وہاں اس کی شروعات کی ہو۔ پھر اس کے جواب میں وزن تھا۔ احمد نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں سڑک پر دوڑتی اکا دکا گاڑیوں پر تھیں۔ ویسے تم اتنی بے وقوف ہو نہیں جتنا میں تمہیں سمجھتا تھا۔ پھر کتنی ہوں؟ اس کے لہجے کی شرارت کو بھانپ کر سحر نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، اس سے تھوڑی کم ہوں۔ اچھا؟ اس نے دوبارہ اپنی نظریں سڑک پر جما دی۔ اچانک ہی احمد کو اچھا کچھ خیال آیا تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جس دن میں تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ لینے آیا تھا، تم کہاں گئی تھی؟ کیفیٹیریا۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ فاریہ تو وہیں بیٹھی تھی، نادیہ کے ساتھ۔ اس کے جواب پر احمد ہونٹ پھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی ثاقب کے ساتھ کیفیٹیریا گئی تھی؟ اسے کچھ یاد آیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوگی نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ چلو اندر، اب سردی بڑھ گئی ہے، صبح جانا بھی ہے۔ وہ گول مول سے جواب دے کر اس کے اندر لے آیا۔ سحر کو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی کچھ عجیب سے محسوس ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا۔ وہ ٹیرس کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ سر جھٹک کر لیکچر اتارنے بیٹھ گئی، جو ایک ہفتے کی غیر ضروری حاضری کی وجہ سے مس ہو گئے تھے۔ احمد، مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، سحر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنا اسائنمنٹ مکمل کر رہا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، اور اس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں اسی وقت۔ اس کے ٹیبل کے قریب آ کر وہ سر ہلاتی ہوئے بولی، ضروری کام ہے؟ ہاں، مجھے اس کے نوٹس واپس کرنے ہیں۔ صبح کر دینا، یونیورسٹی تو جاؤ گی نا؟ نہیں احمد، ابھی واپس کرنا ہے، کیونکہ کل ہمارا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اس سے اسی وعدے پر لیے تھے کہ میں رات تک واپس کر دوں گی۔ اس نے تفصیل بتائی۔ تم فوٹو اسٹیٹ کروا لیتی نا، لانے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد نے اس سے کہا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے خیال ہی نہیں آیا، ورنہ کروا لیتی یار۔ مجھے اتنا لمبا چوڑا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے، اور فاریہ کا گھر اتنا دور ہے کہ آنے جانے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ احمد نے بیزاری سے کہا تو وہ کچھ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ایسا کرو کہ تم ڈرائیور کو ایڈریس پہ سمجھا دو، اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اتنی رات کو تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی؟ احمد نے خفیے سے گھورا۔ پھر کیا کروں؟ وہ بے انتہا پریشان ہو گئی تھی۔ ہر حال میں اس کے نوٹس واپس کرنے تھے، اس نے وعدہ کیا تھا۔ احمد خود راضی ہو رہا تھا اور نہ اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے دے رہا تھا۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بے دردی سے آپس میں مسلا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا اور ہاتھوں میں پکڑا پین ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو فٹافٹ تیار ہو جائے، نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ او تھینک یو احمد، تھینک یو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اسے بیچ سے ہی ٹوک دیا تو وہ اسے دیکھ کر ہنستی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پاگل لڑکی۔ احمد مسکراتا ہوا گاڑی کی چابیاں اٹھا کر نیچے آ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد جب وہ تیار ہو کر ہاتھوں میں اس کے نوٹس کی فائل پکڑے نیچے آئی تو وہ پاپا سے کہہ رہا تھا، کچھ نوٹس واپس کرنے ہیں اسے اپنی دوست کو، وہیں لے جا رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں؟ ہاں چلو، جلدی آنا بیٹا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو پیچھے سے پاپا نے تاکید کی، جی چاچو۔ احمد نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے ذرا زور سے کہا تھا۔ فاریہ کے پوچھنے پر ایک 9-10 سالہ لڑکا ان دونوں کو ڈائریکٹ ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔
فاریہ وہیں بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی. ان دونوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک قدم ہی قلم اور بگ صوفے پر رکھ کر کھڑی ہوئی گئی تھی. ارے تم آ گئی, میں تو سوچ رہی تھی کہ تم اب نہیں آؤ گی. فاریہ نے گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا. دیکھ لو, وعدے کے پکے ہیں ہم. سحر نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے احمر آپ کھڑے ہیں, بیٹھے پلیز. احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا. اس کے بیٹھ جانے پر وہ سحر کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی. کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے یوں ہی احمد کی نظریں اپنے برابر رکھی ڈائری پر پڑی تھی. نہیں یار بس اب چلوں گی, ویسے ہی بہت دیر ہوگی اور احمد کا اپنا اسائنمنٹ بھی مکمل کرنا ہے. فاریہ کے بہت اصرار پر بھی سحر نہیں رکی. چلو احمد, اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر کہا تو احمد کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی چھائی ہوئی تھی. دیکھیں نا احمد بھائی, یہ اتنی جلدی مچا رہی ہے جانے کی, ابھی تو میں آپ لوگوں کو کچھ کھلایا بھی نہیں. سحر کے پیچھے آتی فاریہ نے منہ بنا کر کہا. تو احمد نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کبھی صحیح کہتا ہوا باہر نکل آیا. فاریہ چونکہ سحر کی طرف متوجہ تھی اس لیے اس کے لہجے کو محسوس نہیں کر سکی. اوکے سحر, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. وہ اسے گیٹ پر چھوڑنے آئی تو اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی اوکے. سحر نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا اور گاڑی کی طرف آ گئی جو احمد ریورس کر رہا تھا. ان کے جانے کے بعد فاریہ گیٹ بند کر کے واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو یہ دیکھ کے اس کی 14 طبق روشن ہو گئے کہ اس کے 5 سالہ بھتیجے نے اس کی ڈائری کے کئی ورقے پھاڑ کر ٹکڑے کر ڈالے ہیں. کامی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا. یہ کیا کیا تم نے؟ اسے حسرت سے پھٹے ہوئے صوفوں پر بے شمار ٹکڑوں کو دیکھا جو قالین پر بکھرے ہوئے تھے. جو ابن کامی گلا پھاڑ کر رونے لگا. اس نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا. جب بھابھی نے شاید اب تک اس کی آواز نہیں سنی تھی, جب بھی وہ اب تک نمودار نہیں ہوئی تھی, اس نے لپک کر اس کی گود میں ٹول سے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور اس کے چپ ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کیا. البتہ اسے اپنی ڈائری کے بے حال ہو جانے کا بے تحاشا دکھ تھا. یار تمہاری یہ دوست کچھ عجیب سی ہے. راستے میں احمد نے سحر سے کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا. نہیں تو کیوں کا تو مجھے پتا نہیں, لیکن مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے. کم آن احمد, ایک مرد ہو کر تمہیں ایک لڑکی کی آنکھوں سے خوف آتا ہے, اور وہ لڑکی بھی کوئی عام لڑکی نہیں, میری اپنی دوست کی آنکھوں سے. سحر کو اس کی بے تکی بات پر ہنسی آئی. تمہاری دوست ہے اس لیے مجھے زیادہ خوف آتا ہے, کوئی اور ہوتی تو میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. سحر کیا بات کر دی. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے آپ کا سب سے قریبی دوست. وہی اسی کو تشبیہ دی ہوئی ہے. کیا بات ہے احمد, کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی. نہیں بات تو کوئی نہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے دوستی ختم کر دو. رائٹ ٹرن لیتے ہوئے اسے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. کمال کرتے ہو احمد, تم بھی میری اتنی اچھی دوست ہے, میں بنا کسی وجہ سے اسے دوستی ختم کر دو, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نقصان اٹھاؤ گی. اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے احمد نے قدر سنجیدگی کا فضول باتیں نہیں کرو اور گاڑی زیادہ تیز چلاؤ. ہمیں ویسے بھی بہت دیر ہو رہی ہے, تمہیں ابھی اپنی اسائنمنٹ میں مکمل کرنی ہے. نہیں مکمل ہوگا تو مجھ سے پر چیخو گیا کہ میں تمہیں لے کر گئی تھی. موضوع کے بدلنے کی خاطر اس نے خاصی طویل بات کی تھی, اور احمد سمجھتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا. صرف چیخوں گا نہیں ماروں گا بھی. احمد سحر نے خفگی سے گھورتا تو اسے ہنستے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھا دی تھی. اگلے دن وہ دونوں کلاس لینے کے بعد لان میں آ کر بیٹھی ہی تھیں کہ ثاقب آ گیا. وہ ان کا کلاس فیلو تھا. فاریہ کی اس کی خاصی دوستی تھی. محض فاریہ کی وجہ سے ہی نادیہ اور سحر کو بھی ابھی اسے برداشت کرنا پڑتا. ویسے تو وہ بہت ڈیسنٹ سا بندہ تھا, بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اس سے ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا پسند نہیں تھا. سحر نے ایک دوبارہ فاریہ کو ٹوکا بھی تھا, لیکن فاریہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ دونوں چپ ہو گئیں کہ ثاقب کو براہ راست ٹوکنا ان کے بس میں نہ تھا. اس دن نادیہ نہیں آئی تھی. فاریہ اور سحر کیفیٹیریا چلی گئی. حسب توقع کچھ دیر بعد ثاقب ان کے ساتھ تھا. اسے اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ کر سحر نے قدرے ناگواری سے فاریہ کو دیکھا, لیکن وہ صاف نظر انداز کر کے اسے مخاطب ہو گئی. آج سے تم ہمیں اپنے پیسوں سے کھلاؤ گے نا؟ شگفتہ کے لہجے میں شوق مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اسے کہہ رہی تھی. سحر کو اس کا یہ انداز برا لگا تھا. وہ خواہ مخواہ ہی اسے شے دے رہی تھی, لیکن وہ اس بار بھی چپ رہی تھی. ہاں میں تو روز تم لوگوں کو اپنے پیسوں سے کھلانا پر تیار ہوں. اس نے چہک کر کہا. چلو پھر منگوا لو جلدی سے بہت ساری چیزیں. فاریہ نے مزے سے کہا تو وہ سحر کو دیکھتے ہوئے بولا. آپ کیا لیں گی سحر؟ شکریہ, میرا موڈ نہیں ہے کچھ کھانے کو. اس نے مزگی سے منہ بنا کر کہا. پھر بھی کچھ تو لے لیں. اسے رار بھرے لہجے میں کہا تو سحر کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا. میں نے کہا نا میرا موڈ نہیں ہے. وہ اس کے لہجے پر لب پھینچ کر اسے دیکھنے لگا. فاریہ کو سحر کا یہ انداز سخت برا لگا. جب بھی وہ ثاقب سے بولی تم رہنے دو اسے, میرے لیے تو منگواؤ. ثاقب تو نے ویٹر کو اشارہ کر دیا. کچھ ہی دیر بعد ان کے ٹیبل کے مختلف چیزوں سے بھری ہوئی تھی. اس کے منع کرنے کے باوجود ثاقب نے اس کے لیے
पेप्सी मंगवा रही थी। ओह नो! फारिया के हाथ से अचानक ही चम्मच छूटकर उसके खूबसूरत कपड़ों पर आकर निशान कर गया। मैं आई 1 मिनट। वो तेज़ी से उठकर वॉश बेसिन की तरफ भागी। आप कुछ ना ले, लेकिन ये ड्रिंक तो ले लें प्लीज़। फारिया के जाने के बाद साकिब ने ड्रिंक उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। सामने से आते अहमद के कदम वहीं जम गए। वो उसे ढूंढता हुआ कैफ़े की तरफ टेरिया में आया और यहाँ वो जो मंजर उसने देखा वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। शहर ने कुछ पैसों पेश के बाद उसके हाथ से ड्रिंक ले ली और एन उसी लम्हे उसे मुंह पर लाइट पड़ती महसूस हुई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और कुछ न पाकर सर झटक कर वॉशरूम की तरफ देखने लगी कि फारिया कब तक क्यों नहीं निकली, और अगर अहमद आगे आने के बजाय उल्टा कदम में वापस पलट गया था। उसके तन बदन में आग लग गई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अभी उसके जहन में ये वाक़या भी नहीं निकला था कि एक और वाक़या रूनमा हो गया। उस दिन वो अपने कैफेटेरिया में बैठा अपने एक दोस्त को इंतज़ार करता जब एक शनासाई सी आवाज़ उसके कानों में टकराई थी, और उसके वो आवाज़ से बचाने सिर्फ चंद लम्हे लगे थे कि वो फारिया की वासी जो अपनी दोस्त के साथ बैठी उसे कह रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि आलिया, लेकिन वो मान रही नहीं रही। वो कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साकिब से करूंगी और किसी से नहीं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तो वो तो अपने कज़न से बचपन से मंसूब है। आलिया की आवाज़ में तज्जुब था। हाँ, इसलिए तो मैं उसे कह रही हूँ कि ऐसा ना करे, फजूल में बदनामी होगी। लेकिन वो मान नहीं रही। साकिब ने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया है कि उससे के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो कहती है कि अगर साकिब से शादी ना हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब तुम ही बताओ मैं ऐसे कैसे समझाऊँ। उसका कज़न उसे बहुत चाहता है, ना सिर्फ चाहता है बल्कि अपने आप से ज़्यादा उस पर एतबार करता है। उसे देखो वो कैसे उसके एतबार का फ़ायदा उठा रही है। फारिया की आवाज़ पर इतने तासुफ था। अहमद बेख्याली में उनकी बातें सुनने का लगा था। इससे पता नहीं था कि वो दोनों किसके बारे में बातें कर रही हैं। हाँ ठीक कहती हो तुम। मुझे उसके कज़न पर तरस आ रहा है। क्या गुजरेगी बेचारी के दिल पर जब उसे पता लगा कि उसकी मुकद्दर किसी और के इश्क में गिरफ्तार हो चुके। कहीं ये लोग अभी भी उसने इतना ही सोचा था कि लम्हों की खामोशी के बाद उसके एक बार फिर फारिया की आवाज़ सुनाई दी। मुझे शहर से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगी। हाँ वाकई मेरी भी वहम गुमान में नहीं था कि वो ऐसा कर सकती है। शुरू में तो हम इसे इतना डरपोक समझते थे, लेकिन जिस अंदाज में उसे साकिब से दोस्ती बढ़ाई वो वाकई नाकाबिले उदास थी। फारिया की बातों में उसके अंदर आग लगा दी। उसका खून खोलने लगा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कोई इस कदर गिर सकता है। गुस्से से उसके दिमाग की रगें तैरने गई थी। इंतहा तेज के आलम में उसने एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारा और अगले ही लम्हे वो वहां से चला गया। फारिया ने फातिहाना मुस्कुराहट समेत उसे जाते हुए देखा। वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती है। अहमद के कैफेटेरिया से जाते हुए वो आलिया का शुक्रिया अदा करके उससे ड्रामे में उसका साथ दिया। तेजी से अपने डिपार्टमेंट की तरफ आई थी। कहाँ थी तुम? शहर ने उसे देखते हुए पूछा। वो 10 मिनट का कह कर गई थी और आधे घंटे बाद वापस आई थी। शहर अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी। आज फिर नादिया ने छुट्टी की थी। यार वो आलिया ने रोक लिया था, आने ही नहीं दे रही थी। अभी अभी ज़बरदस्ती आई हूँ। फारिया ने फूली सांसों से उसके पास बैठते हुए कहा और इधर उधर देखने लगी। सामने उसे साकिब आता दिखा नजर आया। उसके करीब आने से पहले फारिया ने अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर शहर को दिया और बहुत आजाना लहजे में बोली, शहर प्लीज़ तुम ये मेरे जाने के बाद साकिब को दे देना। ये क्या है? उसने हक्का बक्का लिफाफा को देखा। देखो प्लीज़ इस वक्त मुझसे सवाल जवाब मत करना। अगर वो मेरे जाने से पहले आ गया तो मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन फारिया ये तुम? शहर ने कुछ उलझकर उसे देखा। शाकायती नजरों से उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ शहर तुम मेरा इतना सा काम कर सकती हो। ओके। शहर ने थक कर उसके हाथ से लिफाफा लिया और तेज़ी से उठकर सामने की तरफ चली गई। साकिब के आने पर शहर ने फारिया का दिया हुआ लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। वो तो हैरानी से देखने लगा। ये क्या है? मुझे नहीं पता। फारिया ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं ये आपको दे दूँ। साकिब के ने चंद साल ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर उसके साथ हाथ से लिफाफा ले लिया। शहर को एक बार फिर उस अपने चेहरे पर लाइट पड़ती महसूस हुई थी। अब उसने कुछ परेशान होकर इधर उधर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लाइट किस चीज़ की है। क्या मैं इसे यही खोल लूँ? साकिब के सवाल ने उसका तवज्जो उसकी तरफ हटा दी। आपकी मर्जी है। बेहतर होगा कि मैं इसे यहाँ ना खोलूँ। खुद कलामी के अंदाज में कहते हुए वो खड़ा हुआ और उसके जाने के बाद चंद लम्हे बाद फारिया उसके पास वापस आ गई। तो शहर ने पूछा, आखिर था क्या इस लिफाफे में? कुछ खास नहीं। फारिया ने लापरवाही से कंधे अचकाए तो शहर की तशवीश बढ़ गई। फिर भी पता तो चले ना कि आखिर उसमें ऐसा क्या था तो जो तुम खुद नहीं दे सकी। उसमें फारिया एकदम ही हंसने लगी और कुछ देर हंसने के बाद उसमें कुछ नहीं था। वो लिफाफा खाली था। क्या? शहर को शौक लगा था उसकी बात पर। लिफाफा खाली था? हाँ, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? क्यों किया? शहर ने झिंझला कर पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और इससे पहले कि फारिया से जवाब देती अहमद आ गया। चलो उसके करीब आकर उसने कहा। उसके तेवर पे हद जाहराना थे और लहजे तो ऐसे जैसे आग बरस रही थी। फारिया को साफ नज़रअंदाज करके वह शहर से बोला तो वह सहम कर उसे देखने लगी। अहमद क्या हुआ? तुम चलो। उस बार उसका लहजा बहुत पहले से ज़्यादा सख्त था। शहर का दिल बहुत ज़ोर से धड़का और जब वह खड़ी हुई तो अपनी टांगें बड़ी तरह कांपी थी महसूस हुई थी और खौफ से उसके हाथ से फाइल छूट गई और
اور سارے پیپر سے بکھر گئے۔ سحر نے خوفزدہ نظروں سے احمد کو دیکھا اور جس کا غصہ فائل گرنے سے اور بڑھ گیا تھا۔ اٹھاؤ اب اسے، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے اپنی طرف دیکھتا اس نے چیخ کر کہا۔ سحر کا فاریہ کے سامنے بے حد شرمندگی محسوس ہوا، جو بظاہر بے نیاز سی بیٹھی گھاس نوچنے میں مصروف تھی۔ جلدی کرو اور پارکنگ میں آؤ، خوار لہجے میں کہتا ہوا وہ پلٹ کر واپس چلا گیا۔ تو فاریہ نے نظر اٹھا کر سحر کو دیکھا، جس کا چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ایک دم اپنے لہجے میں حیرانی سے موڑتے ہوئے اس نے خاموشی سے بکھرے ہوئے پیپرز کو سمیٹتے ہوئے سحر سے پوچھا۔ تو بغیر اوپر دیکھے ہی وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بہت ہلکی آواز میں بولی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح تک تو ٹھیک تھا۔ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، اسی طرح تو اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ فاریہ کو اس کی آواز میں آنسوں کی بھی نمی محسوس ہوئی تھی اور اسے اپنے انداز سکون پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ تو آخر میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی، اسے فخر سے سوچا۔ سحر کی گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد فل سپیڈ میں چلانے لگا۔ سحر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اس بات سے منتظر تھی رہی کہ اب وہ اپنے رویے کی وضاحت کرے گا، اس سے سوری کرے گا اور یہی سے اسے اپنی گاڑی آئس کریم پارلر پر موڑ دے گا، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے اس کے پہلے اتر کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گلاس ڈور سے سحر نے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ اسے اپنے ہاتھوں پاؤں سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ یوں ہی بے حس حرکت بیٹھی رہی، جب اچانک مالی کی آواز سے اسے چونکا دیا۔ بی بی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں اس کے منہ سے بے دہانی میں نکلا۔ احمد کے رویے میں تو اس کے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ مالی کو تو اس کے حالات کچھ عجیب سے لگے تھے، جب یہ گاڑی کو دروازہ کھولتے ہوئے بولا، بی بی آپ اوپر جاؤ، یہاں گرمی ہو رہی ہے۔ اور وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے باہر آ گئی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اب اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس نے احمد کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ مرے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روتے روتے شاید سو گئی تھی، تبھی فون زوردار بیل سے اس کے سانپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بہت دیر بعد جب اس کی آواز کو قابو میں آئے تو وہ فون طرف، ہیلو، اس کی آواز میں اتنی ہلکی تھی کہ فاریہ مشکل سن سکی۔ ہیلو سحر، کیسی ہو؟ تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ فاریہ میں فکر مندی سے سحر کو پھر رونا آنے لگا۔ سحر تم ٹھیک تو ہو؟ فاریہ نے پوچھا تو سحر بولی، فاریہ احمد کو کیا ہو گیا؟ اس نے پہلے تو میرے ساتھ کبھی ایسا، سحر کہیں ایسا تو نہیں کہ احمد نے تمہیں میرا دیا ہوا خط ثاقب کو دیتے ہوئے دیکھ لیا ہو، وہ تم سے بدگمان ہو رہا ہو؟ بدگمان نہیں فاریہ، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھ پر، خدا کے لیے سحر اب یہ مت کہنا کہ تم پر بہت اعتبار کرتا ہے۔ اگر وہ تم پر اعتبار کرتا ہے تم سے پوچھتا کہ وہ خط میں کیا ہے، تم اسے کیوں دے رہی ہو تھی؟ تم اسے اس طرح بے نہ کرتا۔ فاریہ نے کچھ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر بولی، وہ کسی اور بات پر بھی تو ناراض ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اسے نے مجھ سے خط دیتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل کسی طور مان نہیں رہا تھا کہ احمد اس بات پر ناراض ہے، لیکن فاریہ کے پاس اپنی بات کی ٹھوس دلیل موجود تھی۔ لیکن بولی، سحر سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یقین نہ آئے، لیکن پچھلے ایک ہفتے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ احمد تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ تمہارے ڈپارٹمنٹ چھوڑنے کے بعد وہ خود اپنے ڈپارٹمنٹ جانے کے بجائے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بتاہی رہتا ہے اور چھپ کر دیکھتا ہے کہ تم کس کے ساتھ اور کیا کر رہی ہو۔ اور آج بھی جب میں تمہیں خط دے کر سامنے والی بلڈنگ کی طرف گئی تھی، میں نے احمد کے درخت کے پیچھے سے تمہیں دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے اسی وجہ سے ناراض ہو۔ نہیں احمد ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے لب پہ بے آواز ہلے تھے۔ فاریہ کی بات پر اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے یخ ہوتے ہو گئے، اور احمد کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ جو فاریہ کہہ رہے وہ سچ، کیونکہ وہ خود بھی کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ احمد رویہ کچھ بدلا سا ہے، لیکن چونکہ اس کا ذہن میں کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا وہم سمجھ کر رد کر دیتی۔ لیکن اب فاریہ کے بتانے پر اسے احساس ہوا کہ کچھ تو ہے جو احمد کو اس سے بدظن کر رہا ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے، تمہارا کزن بھی عام مرد نکلا، تمہیں بڑا مان تھا نا اس پر، دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے تم سے بدظن کر دیا۔ فاریہ کی آواز پر ایک بار پھر ماؤتھ پیس کر پڑ رہا تھا، بڑا بھری اب کی آواز میں نمایاں طنز تھا۔ سحر نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا تو فاریہ کے لبوں پر بڑی بے اختیار اور دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ ابھی تو آخری کارڈ باقی ہے بی بی، تم ابھی سے دل براستہ ہو گئی ہو۔ ریسیور رکھتے ہوئے بڑے فاتحانہ انداز میں اس نے سوچا، اب تم کس منہ سے کہو گی کہ سحر تمہارا کزن تم پر اعتبار کرتا ہے؟ اسے اپنے آخری منصوبے کو عملی جامہ پہنانے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر سحر ریسیور رکھ کر ٹیرس میں چلی گئی۔ کمرے میں
سے اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا فاریہ صحیح کہہ رہی تھی؟ اس نے بے چینی سے اسے اس ٹہلتے ہوئے سوچا۔ کیا احمر واقعی میری نگرانی کر رہا ہے؟ کیا وہ اس خط کے وجہ سے مجھ سے بدگمان ہوا ہے؟ نہیں، احمر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا دل کسی طور پر بھی ماننے کو مان رہا نہیں رہا تھا، اور دوسری طرف فاریہ کی باتیں بھی اس کے ذہن میں سے نہیں نکل رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تمہارا کزن بھی عام مردوں جیسا نکلا۔ فاریہ کی کہی ہوئی باتوں ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں نشتر ہونے لگی۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے تم سے بدمزن کر دیا۔ نہیں، وہ گھٹی آواز میں چلائی۔ دیکھ لو، تمہاری غلطی نہ ہونے پر بھی صرف آنکھوں دیکھی بات نے اسے تم سے بدمزن کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر احمر مجھ سے بدزن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ٹیرس کے دیوار کے سہارے بیٹھتے ہوئے وہ پھر رونے لگی۔ تم جھوٹ کہتی ہو میرا احمر ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ جتنا فاریہ کی باتوں کو جھٹلا رہی تھی، اس سے اندر کوئی اتنا ہی بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ بہت دیر تک انتہائی بے بسی کی حالت میں رونے کے بعد بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا، تو وہ اٹھ کر واپس آنے کمرے میں آئی۔ احمر کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا، لیکن اب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں یہی ہے یا نہیں، کیونکہ پورس میں اس کی گاڑی نہیں تھی۔ وہ بوجھل دل لیے کمرے میں آئی تھی، اندھے منہ بیڈ پر گر کر پھر رونے لگی، اور تو کچھ اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن آنسو تو اپنے بے اختیار تھے جو سو بے دردی سے بھائی گئی۔ رات کو ملازم کے 2-3 بار بلانے پر وہ نیچے آئی تو خاموشی سے اپنے چہروں کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بھوک تو خیر کیا ہی لگنی تھی، یوں ہی چند دانے چاولوں کے پلیٹ میں نکالے اور انہیں بھی کھانے کے بجائے چمچے سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ تایا ابو کے 2-3 مرتبہ ٹوکنے پر بھی اس نے ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا، تو وہ اپنی پلیٹ چھوڑ کر تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے سحر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اور اس کی سوجی سے ہوئی سرخ آنکھیں اور زرد ہوتی رنگت نے انہیں زیادہ دیر خاموش نہیں رہنے دیا، جس پر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہوں تایا ابو، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد پر بڑے اطمینان سے کھانا کھاتے احمر نے ہاتھ روک کر اس کے نظر اس پر ڈالی۔ پہلی بار اس کا رویا سا سرخ چہرہ دیکھ کر اس سے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا، تو وہ جو اس کی نظروں میں اپنے اوپر محسوس کر کے اسے خوش فہمی میں اترا ہو گئی تھی کہ وہ بھی تشویش سے اس کی طرف بڑھے گا، اسے پوچھے گا کہ کیا ہوا ہے، وہ کیوں روئی ہے۔ اس کے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو جانے پر خون کے گھونٹ پیتی اپنی ایک جھٹکے سے ٹیبل سے اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی، اور اب نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فاریہ کی باتوں پر یقین کرے کہ اس نے جو بھی کہا وہ سچ کہا۔ اف اللہ میاں میں کیا کروں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آنسو ایک بار پھر روانی سے اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ یار ایاز، مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ کھٹ پٹ ہوئی ہے۔ رات کو تایا ابو اور پاپا ٹہلنے نکلے تو تایا ابو نے پاپا سے کہا، لگنے سے کیا مراد ہے بھائی، ان دونوں کے درمیان واقعی کچھ کھٹ پٹ ہوا ہے۔ تایا ابو کو ان کی بات پر بے اختیار ہنسی آئی تھی، جس پر تایا ابو خفکی سے دیکھنے، تم تو ایسے خوش ہو کر بتا رہے ہو جیسے ان کی گھٹ پر تمہیں بہت مزہ دے رہی ہے۔ مزے کی بات نہیں ہے بھائی، لیکن پتہ ہے کیا، میں تو دعائیں مانگتا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی لڑائی یا انبن طرح کچھ ہو۔ وہ کیوں؟ اب کے تایا ابو نے انہیں خوشگمی نظروں سے گھورا تو پاپا وضاحت کرتے ہوئے بولے، وہ اس لیے کہ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، انہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو تمہارا مطلب ہے کہ بندہ آپس میں لڑے تب ہی محبت کا پتہ چلتا ہے؟ بالکل بھائی بالکل، جب تک آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، انبن نہ ہو، تب تک وہ لوگوں کو یہ احساس کس طرح ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ پاپا نے اپنی بات دہرائی اور تایا ابو کو دوبارہ وہ کیوں پوچھنے سے پہلے ہی بول پڑے، اور یہ اس لیے کہ اب دیکھیں نا، ان دونوں میں ناراضگی ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے اور دور رہ رہے ہیں، تو انہیں اچھی طرح احساس ہو رہا ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ سحر کی تو خیر ہے، شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ احمد ناراضگی پر اس پر کس قدر گراں گزری ہے۔ لڑکی نے برداشت نہیں کر پائی اور رو لی، جبکہ احمد حال بھی ادھر کچھ خاص مختلف نہیں تھا، اتنا جھنجھلایا ہوا پھر رہا تھا پورے گھر میں کہ پوچھے مت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نہ کہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے ہیں، جب بھی دونوں اپنی جگہ بے چین ہے۔ اب بات چاہے کچھ ہو یا غلطی کسی کی بھی بھگت تو دونوں رہے ہیں نا۔ اب بولے، میں ٹھیک ہوں کہ نہیں؟ پاپا نے مسکراتے ہوئے تایا ابو کو دیکھا تو وہ بھی ان کے جواب پر مسکرا دیے، تو وہ پھر بولے، تو اب تمہارا کیا خیال ہے، صلح نہ کروا دی جائے؟ دونوں میں رہنے دیں بھائی، ہم سے پوچھ کر دونوں ناراض ہوئے ہیں، ہم صلح کروا دیں گے، خود ہی نمٹ لیں گے، اور ویسے بھی بڑے بیچ میں پڑے تو اکثر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں ان کے حال میں چھوڑ دیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دونوں کے ایک دوسرے کے بغیر دونوں کا ہی گزارا نہ
اوکے بھائی، جیسے تمہاری مرضی، تایا ابو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور دونوں گھر آ گئے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ احمد کا رویہ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور شہر سے خود سے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے پوچھے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اور اس طرف فاریہ تھی جو مسلسل اسے صرف یہی دلانے میں مصروف تھی کہ احمد اس سے بدگمان ہو گیا ہے، اس پر اسے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، ورنہ وہ ضرور اس سے اس کی خط کی وضاحت مانگتا۔ دیکھو شہر، تم خاموش رہ کر اچھا نہیں کری۔ اگر احمد تم سے ناراض ہے کسی بھی بات پر، تو تم پوچھو اس سے کہ وہ کیوں ناراض ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا اس سے کی ناراضگی کی، اور خاموش رہ کر تو تم اس کی ناراضگی، بدگمانی جو بھی ہے اس کو ہوا دے رہی ہو۔ فرض کرو کہ اگر اس نے تمہیں کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھا بھی، وہی تو جو تم خط وغیرہ کا بتا رہی ہو، تو تم اس کے پوچھے بغیر اس کی وضاحت کر دو۔ اس میں کوئی نقصان، کوئی ذلت نہیں ہے۔ شہر، بدگمانی بہت بری چیز ہے، شہر بڑوں کا جدا کر دیتی ہے، تم سمجھو اس بات کو، تو یہ تمہارا حق میں ہی بہتر ہے۔ نادیہ بڑے خلوص سے سمجھا رہی تھی۔ اتفاق سے دونوں اکیلی تھی، کیونکہ فاریہ نہیں آئی تھی۔ نادیہ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ شہر کو پریشان دیکھ کر اس نے وجہ پوچھی، تو اسے جب سب کچھ بتایا تو وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ایک بے حد مخلص دوست کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کے دل میں اس کے خلاف کچھ نہیں تھا، صرف محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ کے شہر کی معصومیت اور سادگی نے تو اسے اس سے پہلے دن ہی اپنا اسیر کر لیا تھا، لیکن وہ مجھ سے بدگمان ہو کیسے سکتا ہے نادیہ؟ وہ تو اپنے آپ سے زیادہ مجھ پر اعتبار کرتا ہے۔ اس کے آنسو ایک بار پھر چھلکنے لگے تو بے تاب تھے۔ بہت بے چین ہو کر اس نے کہا تو نادیہ نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہو جاتا ہے شہر، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بعض باتوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ احمد کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو، تم اس سے پوچھ کر تو دیکھو۔ لیکن نادیہ، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ اس نے مجھ پر شک کیا ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنا سر جھٹکا تو نادیہ کو غصہ آ گیا۔ کم آن شہر، ایسی کیا قیامت آ گئی؟ آخر وہ بھی انسان ہے، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو تم اسے دور کر دو، بجائے اس کے کہ روک لگا کر بیٹھ گئی ہو کہ اس نے مجھ پر شک کیا اور وہ۔ نادیہ نے اس پر بار کافی غصے سے اسے جھڑکا تو وہ بے اختیار ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ تب نادیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے فوراً ہی آگے ہو کر اسے اپنے دونوں بازوؤں کے سہارے میں لے لیا اور قدرے نرمی سے بولا، زندگی کسی سیدھی شاہراہ کا نام نہیں ہے شہر، کہ بندہ آرام سے کنارے سے یا ایک موڑ سے دوسرے موڑ سے پہنچ جائے، بلکہ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے کہ جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں موڑ ہیں، اور ہر موڑ پر انسان کو کوئی نہ کوئی اذیت اور تکلیف ضرور پہنچتی ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ لیکن ان تکلیفوں اور اذیتوں سے گھبرا کر لوگ چلنا نہیں چھوڑ دیتے۔ لیکن تم تو پہلے موڑ پر ہی ہمت ہار گئی ہو۔ اگر تو احمد تم سے ناراض ہے اور تم نے اس سے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ کیوں ناراض ہے، اپنی طرف سے تم ہر چیز ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ گئی ہو اور پھر رو رہی ہو کہ احمد نے تم پر شک کیا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ اس نے تمہیں خط دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے وہ تم سے ناراض ہے؟ آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے نادیہ نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس سے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہی نفی میں سر ہلاتی ہوئی نادیہ سے بولی، تمہیں اس سے اسی وقت پوچھنا چاہیے تھا شہر، جب اس کا رویہ تمہارے ساتھ تبدیل ہوا تھا۔ ناراضگی کا طویل دینا اسے زیادہ مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ شہر نے ہلکے سے سر ہلایا تو پھر بولنے لگی، اب تم گھر جا کر پہلا کام یہ کرنا کہ اس نے جا کر پوچھنا کہ وہ کیوں ناراض ہے، اور اگر خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو کلیئر کر دینا، رونے مت بیٹھ جانا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ آ گئی نا سمجھ میں یا اب؟ کہ نادیہ نے شرارت سے کہتے ہوئے ہاتھ سے مارنے کا اشارہ کر کے اسے دیکھا تو عجیب مطمئن سے انداز میں بہت اختیار ہو کر کھل کر ہنس پڑی۔ تو نادیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس بے وقوف لڑکی کی عقل میں کچھ بات آئی اور اب شہر کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی، وہ جلد از جلد احمد سے بات کرنا چاہتی تھی۔ واقعی نادیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اس کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اس نے سوچا آج احمد نہیں آیا تھا، صبح اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی تو تایا ابو نے اسے روک دیا تھا۔ شہر کو آج ضروری اس لیے آنا تھا کہ اس کا فائنل پریکٹیکل تھا، ورنہ احمد کے بغیر وہ کبھی نہ آتی، لیکن آج مجبوری تھی۔ پارکنگ پہنچی تو ڈرائیور نے پہلے ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا اور جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کا تیز چلانے کا کہہ کر خود اس نے آنکھیں بند کر کے سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ کتنے دنوں بعد آج وہ خود مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ تھینک یو نادیہ، تھینک یو سو مچ۔ اس نے خیالوں میں نادیہ کو شکریہ ادا کیا جس نے اسے بر وقت لڑکھنے سے بچا لیا، ورنہ تو اس نے ہلکی سی جھرجری لے کر آنکھیں کھولی تو چوکیدار گیٹ
کھول رہا تھا۔ اوہ میں اتنی مگن تھی، اس نے حیران ہو کر گاڑی کی گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ چلو اچھا ہے یہ ہوا، کچھ سوچ کر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اپنے کمرے میں اپنے فائل اور دوسری چیزیں رکھنے کے بعد وہ دبے قدمہ احمد کے کمرے میں داخل ہوئی تو تائی امی کو اس کے بستر کی چادر صحیح کرتے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ احمد لیٹا ہوگا، کیونکہ صبح اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اب کوئی اس کے بستر سے اٹھنے نہیں دے گا، لیکن یہاں تو ارے سحر تو بیٹا کب آئی؟ تائی امی چادر صحیح کر کے مڑی تو اسے حیرانی سے اپنی طرف دیکھتا پوچھنے لگی، وہ بس ابھی آئی ہوں۔ اس نے کچھ چونکتے ہوئے کہہ کر بولا، احمد کہاں ہے تائی امی؟ وہ تمہارے پاپا کے ساتھ اسلام آباد گیا ہے۔ جی؟ کسی نے پورا آسمان ایک ہی وقت میں اس کے سر پر گرا دیا تھا، جبکہ تائی امی اب اس کی کتابوں کا ریک صاف کرتے ہوئے مگن سے انداز میں بول رہی تھی، کوئی اہم میٹنگ کال کر لی گئی تھی اچانک اسلام آباد میں، تمہارے تائی ابو تو جا نہیں سکتے تھے، تمہارے پاپا احمد کا اپنے ساتھ لے گئے ہیں کہ میٹنگ بہت اہم ہے اور دو بندے، لیکن احمد کی طبیعت تو خراب تھی تائی امی، پاپا اسے کیوں لے گئے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بیچ میں ہی بول پڑی کہ میٹنگ کی تفصیلات اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، طبیعت خراب نہیں تھی بیٹا، وہ تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے وہ سستی محسوس کر رہا تھا، لیکن تم فکر نہ کرو، ڈاکٹر کو گھر بلا کر تمہارے پاپا نے اس کا چیک اپ کروا لیا ہے، پھر اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور سر کا درد تو تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ٹھیک ہو گیا۔ اسے پریشان ہوتے دیکھ کر اس نے تفصیل بتایا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ کھانا لگا دوں یا ٹھہر کر کھاؤ گی؟ تائی امی نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے پوچھا تو وہ سر نفی میں لاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تائی امی ابھی بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھا لیں، مجھے بھوک لگے گی تو میں خود ہی کھا لوں گی، ہلکی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ رخ موڑ گئی تو تائی جان کچھ سمجھتے ہوئے اسے بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی کہ ان دونوں کے درمیان جو کشیدگی چل رہی تھی انہیں اس کا اندازہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ کمرہ بند کر کے روئے گی کہ احمد اسے بتائے بغیر چلا گیا۔ انہوں نے تو کتنا کہا تھا کہ اسے بتائے بغیر نہ چاہے وہ ناراض ہوگی، لیکن اس نے ایک نہیں نہ سنی، اور اب انہوں نے بے بسی سے کمرے کے بند ہوتے دروازے کو دیکھا اور پھر نیچے چلی آئی۔ اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا کہ جب احمد کی سمجھ میں ان کی کوئی بات نہیں آئی تو وہ کیسے سمجھتی؟ تم مجھے بتائے بغیر چلے گئے احمد؟ وہ اسی کے کمرے میں تھی۔ تائی امی کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بلاک کر کے واپس اس کے بیڈ کے پاس آئی تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم میں لگی اس کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس گرے جینس اور وائٹ اور گرے لائننگ والی ٹی شرٹ میں ایک ہاتھ بڑے اسٹائل سے کمر پر رکھا بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے یہ اس کی بہترین تصویر تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ تصویر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنے ناراض ہو احمد کہ مجھ سے بتائے بغیر چلے گئے؟ وہ ایک بار پھر اس کی تصویر سے مخاطب ہوئی، میں نے ایسا کیا کر دیا احمد؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم مجھے سے اتنے بدظن ہو گئے ہو کہ مجھ سے کچھ کہے بغیر، مجھ سے کچھ پوچھے بغیر، مجھے اطلاع دیے بغیر؟ کیوں احمد کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ گود میں رکھی اس کی تصویر کے شیشے پر پانی کے کچھ چند قطرے گرے تو بری طرح چونکی، اسے احساس نہیں تھا کہ کب اس کے دل میں اٹھا ہوا درد آنسوں کا روپ دھار کر اس کی آنکھوں سے نکل گیا تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا مشورہ تو تمہارا تھا احمد، میں نے خود ضد نہیں کی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تمہیں میری کوئی بات بری لگی تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، کم از کم اس طرح مجھے اپنی ہی نظروں میں ذلیل تو نہ کرتے احمد۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپا کر گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں دبائی تھیں۔ تائی ابو کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ 4 دن تک واپس آ جائیں گے۔ یہ سحر کا خیال تھا کہ اس دفعہ بھی احمد 4 کی بجائے 2 دن میں پاپا کے ساتھ پہلے آ جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ پاپا کے ساتھ ہی 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد گیا تھا اور ان سے پہلے 3 دن میں ہی واپس آ گیا تھا۔ وہ کال اس کے مجھے ہر ایک لمحہ بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سحر کہیں سے نکل کر میرے سامنے آ جائے گی، اور پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاؤں مجھے واپس چلا جانا چاہیے، چاہے بعد میں چاچو مجھے کتنا ہی ڈانٹے ڈانٹ تو چھوڑو مار لے، لیکن اب مجھے سحر کے بغیر نہیں رہنا۔ اور وہ اس کی بات سن کر بے تحاشا ہنسی تھی، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ 4 کے بجائے 5 دن ہو گئے، بہت خاموشی سے گزر گئے، اور اس دفعہ یہ ہوا کہ پاپا آ گئے اور احمد نہیں آیا تھا۔ کیا میری خطا اس قدر بڑی ہے احمد کہ تم اب
میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پتہ نہیں کون کون سی الٹی سیدھی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک اسے احمد کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس نے سر جھٹک کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے کہکے اور اس کی آواز تو ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ چند لمحوں بعد جب دوبارہ اسے اس کے بولنے کی آواز آئی تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر نہیں ٹال سکی اور بہت بے اختیار ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا، غالباً اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہی نرم سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر، وہی والہانہ سا انداز تھا جو ہمیشہ اس کے لیے ہوتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہی پرانا والا احمد اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے اس کی حیران سی آنکھوں میں جھانکا تو مزید حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ احمد اس سے بول رہا ہے۔ اب اتنے دنوں کی ناراضگی کا اتنا اثر لینا ہی تھا نا اسے۔ کچھ تو بول دو یار، اور یہ سرحد پر کیوں کھڑی ہو؟ یا تو مجھے اندر آنے دو یا خود بھی باہر آ جاؤ۔ کھلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کچھ اس انداز میں کھڑی تھی کہ احمد اندر جا ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ خود راستے سے نہ ہٹ جاتی۔ وہ جیسے کسی گہرے احساس سے چونکی اور پھر گہرے سانس سے چونکی اور پھر شرمندہ ہوتے ہوئے راستے سے ہٹ گئی۔ احمد مسکراتے ہوئے بڑے اطمینان سے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بیڈ کے پشت پہ ریک لگا کر بیٹھ گیا تو وہ بھی واپس کمرے میں آ گیا اور فلور کشن پر بیٹھ کر ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا۔ البتہ بولی کچھ بھی اب بھی نہیں تھی۔ احمد نے بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، جہاں پر کئی کیفیات بیک وقت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی بھی تھی، ہلکا سا خوف بھی تھا، اور ان سب کیفیات کے پیچھے سے جھانکتا ہوا کچھ خوشی کا رنگ بھی تھا جسے وہ ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا پورے 6 دن کا ایک ساتھ دیکھ لو گی؟ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا اس کی سوچ نے شرارت سے کہا تو اس نے جھجل سا ہو کر اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جما دی۔ یہ نہیں پوچھو گی کہ میں اس دفعہ 4 کے بجائے 6 دن میں کیوں آیا؟ تکیے گود میں رکھتے ہوئے ذرا سا آگے ہو کر بولا تو وہ ایک بار پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تب وہ تکیے کو گود سے ہٹا کر فلور کشن پر سے مقابل آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا سحر؟ کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اب کہ اس کے لہجے بالکل سنجیدہ تھا۔ سحر نے اسے نہیں دیکھا اور اپنی نظروں کو اپنے ہاتھوں پر ہی جمائے رکھا اور وہ ایک دم ہی کھڑا ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو میں چلا جاتا ہوں۔ اور تب سحر نے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اٹھتے رک گیا۔ کیا تمہاری ناراضگی مجھ سے ختم ہو گئی ہے؟ بہت دیر تک اس کا ہاتھ پکڑے انتہائی کوشش ونچ کی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے پوچھا تو احمد نے ایک گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ بلیک اور براؤن کنٹراسٹ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس اس شوق شریر سے لڑکی اس وقت کس قدر سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں تم سے کب ناراض تھا؟ اس جواب کے بجائے اٹھتا سوال تھا آیا تو وہ شوقی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پچھلے پورے 2 ہفتوں سے تم نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، مجھے صحیح سے کچھ نہیں سمجھایا، مجھے آئس کریم نہیں کھلانے لے کے گئے، میرے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھ کر باتیں نہیں کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے ناراض نہیں تھے۔ وہی معصومیت، بڑا دلکش انداز احمد کا بے اختیار اس پر پیارا، بے تحاشا پیارا تھا، جبکہ وہ خفا نظروں سے اس کے چہرے پر نمودار ہوتی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے پورے 2 ہفتوں میں تم نے ٹھیک سے بات ہی نہیں کی، اس کے لیے سوری۔ تمہیں کچھ صحیح سمجھایا نہیں، اس کے لیے بھی سوری۔ تمہیں آئس کریم کھلانے بھی نہیں لے گیا، اس کے لیے بھی سوری۔ اور تمہارے ساتھ ٹیرس میں بیٹھ کر باتیں نہیں کی، اس کے لیے تو ویری ویری سوری۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سحر کی بے ساختہ ہنسی نکل آئی۔ شکر خدا کا اس رونی صورت سے نجات ملی۔ احمد نے دلچسپی سے اسے کھلکھلاتے ہوئے دیکھا اور کہا تو وہ بولی، تم نے ایک بات کے لیے سوری نہیں کی احمد، وہ کیا؟ اس نے دیدی سے، تم مجھے بغیر بتائے اسلام آباد گئے تھے اور وہ تو میری سب سے بڑی خطا تھی، دیکھو اس کے لیے تو میں کان پکڑتا ہوں احمد۔ سحر نے بری طرح جل کر اس کے اپنے کانوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو وہ بری طرح ہنس دیا۔ وہ خفکی سے اسے گھورنے لگی اور چند لمحے گھورنے کے بعد خود بھی ہنس دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اسلام آباد جا کر تمہارا موڈ صحیح ہو جائے گا تو میں تمہیں پہلے ہی بھیج دیتی، مطمئن ہو کر ہلکے پھلکے لہجے میں اس نے کہا تو احمد بولا، میرا موڈ اسلام آباد جا کر صحیح نہیں ہوا، بلکہ مجھے تم وہاں پر اتنا یاد آئی کہ جب میں گھر میں گھسا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، ورنہ بہت خراب ہو تم، جاؤ میں نہیں بات کرتی تم سے۔ اس کے بعد ادھوری چھوڑ کر جوڑ دینے پر خفگی سے بولی، پھر اٹھنے ہی لگی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ ہٹو، مجھے جانے دو، اب میں تم سے ناراض ہوں، اس نے پھر کہا تو وہ بولا، ہو جانا ناراض بھی، ابھی بیٹھو یہاں میں تو دیکھ لوں، جی بھر کے تمہیں پورے 6 دن بعد دیکھ رہا ہوں۔ اس کے والہانہ نظروں سے دیکھنے پر اس کے چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ جب اس کی بددعا سے باہر ہو گیا تب ہی اس نے یکدم ہی اس پاس پڑا چھوٹا سا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا اور خود موقع پا کر تیزی سے کھڑی ہو کر باہر آگے بڑھی، لیکن احمد کے ہاتھ میں دوپٹے کے دونوں آنچر آ جانے پر اس جس تیزی سے اٹھی تھی اس سے زیادہ تیزی سے اس کا
کا شانہ تھام کر سنبھلنے کے باوجود اس کے برابر آ گئی تھی۔ احمر احتجاجی انداز میں کہتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، مارے حجارت کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ادھر اس کا چہرہ دیکھ کر احمر کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، وہ روحانسی ہو گئی تھی اور اس کے پہلے ہی وہ رو دیتی۔ احمر نے اسے چھوڑ دیا لیکن اس کی ہنسی اب بھی نہیں رکی تھی۔ کمال کرتی ہو یار، خود گری تھی تو میں نے تمہیں نہیں بٹھایا تھا اپنی گود میں۔ وہ بالکا آرائی سے کام لے کر وہ ایک بار پھر بے تحاشا ہنسنے لگا تو وہ غصے میں آ کر شہر نے سارے کشن اسے سب تکیوں سے دے مارے اور وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بھی مسلسل ہنس رہا تھا۔ اور جب مارنے کے لیے ہر چیز ختم ہو گئی تو شہر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر سارا پانی اس کے لوٹ پوٹ ہوتا وجود پر ڈال دیا۔ ارے ارے رے، وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، بال، چہرہ، سفید ٹی شرٹ اور بلو جینس کا کچھ حصہ سب بھیگ چکا تھا۔ اور اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب ہنسنے کی باری شہر کی تھی اور اب بھی وہ جی کھول کر ہنس بھی نہیں پائی کہ ملازم دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ صاحب، یہ آپ کے نام آیا ہے۔ اس نے ایک لفافہ احمد کی طرف بڑھایا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی اور باہر نکل گیا تھا۔ کسی لڑکی کا خط ہے، میں میں پڑھوں گی پہلے۔ اس کے باہر نکلتے ہی سحر نے تیزی سے اٹھ کر کہا، احمد کے ہاتھ سے نہیں دوں گا۔ احمد نے ابھی تیزی سے اس کے اپنا ہاتھ اونچا کیا کر کے دونوں کے درمیان چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ سحر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اچک کر اس کے 2 لفافے جھپٹنے کی کوشش کری تھی۔ وہ ہنس کر اپنا ہاتھ اونچا کیے جا رہا تھا۔ دیکھو احمد، پہلے میں پڑھوں گی ورنہ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ چھین جھپٹ کے دوران لفافہ پھٹ گیا اور کئی تصویروں میں سے اس میں نکل کر قالین پر یہ سحر نے ہکا بکا ہو کر زمین پر بکھری تصویروں کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ احمد بھی وہ تصویریں دیکھ کر چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک کڑی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور جھک کر وہ تمام تصویریں اٹھا لی۔ کئی تصویریں تھیں، سب کے سب سحر اور ثاقب کی تھی۔ ایک تصویر میں وہ بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے ڈرنک پیش کر رہا تھا۔ ایک تصویر میں وہ دونوں گارڈن میں بیٹھے تھے اور ایک تصویر میں سحر اسے کوئی خط نما لفافہ دے رہی تھی۔ وہ ہر تصویر پڑھنے پر احمد کے چہرے پر خطرناک قسم کی سنجیدگی آتی جا رہی تھی۔ سحر نے بے حد خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ احمد، یہ تصویر، اس کے حلق سے پھنسی آواز نکلی۔ ہاں، سب تمہاری ہیں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ زہر خندہ لہجے میں بولا، وہی لہجہ جس سے وہ چند لمحے پہلے پھول برس رہے تھے، اب انگارے برس رہے تھے۔ وہی آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے اس کے لیے بے تحاشا محبت اور والہانہ پن تھا، اب خون رنگ ہو رہی تھی۔ سحر نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے خطرناک تیور اس کے حواس چلے گئے تھے۔ احمد، مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ کیا ہے؟ میری بات کا یقین کرو پلیز، بہت ہمت کر کے اس نے کہا۔ شروع کیا تو احمد نے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ مت کہو کچھ، چپ ہو جاؤ۔ وہ بری طرح دھاڑا تو سحر ڈر کے مارے بے اختیار قدم پیچھے ہٹا گئی۔ احمد، میری بات سنو۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی لیکن وہ رکا نہیں۔ سحر نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ٹی شرٹ آئی تھی جسے وہ ایک جھٹکے سے چھڑوا کر باہر نکل گیا۔ احمد، ایسا مت کرو، میری بات تو سنو۔ احمد، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیوں جا رہے ہو؟ احمد، مت جاؤ۔ اس کے پیچھے دروازہ ہارڈ سے بند ہوا تو وہ اسی سے سر ٹکا کر بری طرح رونے لگی۔ ایک مرد ایک عورت پر کبھی اعتبار نہیں کرتا۔ مرد کی نظروں میں عورت ہمیشہ بے اعتبار ہی رہتی ہے، چاہے وہ گھر کی 4 دیواری میں بند ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کا اعتبار عورت پر صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک تشک و شبہات اور غلط فہمیوں کی آنتیاں اس کے قریب نہیں آتی۔ مردوں کی ڈکشنری میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ بات کا صرف منہ سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنا نہیں جانتے۔ اور مت بھولو کہ تمہارا کزن بھی ایک مرد ہے۔ نہیں، وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بری طرح چیخی تھی۔ فارغ کی باتیں اس کے دماغ پر توڑے پر برسا رہی تھی۔ اسے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد ان تصویروں پر یقین کر کے اس پر شک کر سکتا ہے۔ اس کے جانے کی کتنی دیر تک وہ گھٹنوں پر سر چھپائے بے آواز روتی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی سے نیچے دھکیل دیا ہو۔ تم ایسے نہیں ہو سکتے احمد، تم مجھ پر شک نہیں کر سکتے۔ تو کوئی اس کے دل کو آرے سے چیر رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا فاریہ، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت ناز تھا نا احمد پر، مگر وہ بھی عام مرد نکلا۔ اس نے میری مان کو، میرے ناز کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس نے مجھ پر شک کیا ہے۔ احمد نے، ہاں، احمد نے مجھ پر شک کیا ہے۔ اب میں فاریہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گی؟ اسے کیسے بتاؤں گی کہ میری ذات میں بھی اعتبار ہو چکی ہے؟ اس کی نظر میں جسے میں نے دیوتا سمجھا، جس کی خاطر خود ایک خول میں بدل کر لیا، لیکن تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ احمد، وہ پھر سے سکنے لگی۔ بہت دیر تک یوں ہی رونے تڑپنے کے بعد بہت اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہو گئی۔
مجھے بے اعتباری کی زندگی نہیں جینی ہے احمد، اب تم آئندہ کبھی میرا منہ نہیں دیکھو گے۔ سیدھے ہاتھ کے تھیلی پر سے بے شمار سلیپنگ پلز نکال کر اس پر نظریں جماتے ہوئے اس پہ سوچا، اور ابھی وہ انہیں منہ میں لے جانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے ایک جھٹکے سے اس کا بایاں بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جھٹکا لگنے سے اس کی ہتھیلی پر دھری تمام گولیاں کمرے میں ادھر ادھر بکھر گئیں، اور اس سے پہلے وہ شخص کو دیکھتی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹ کر دیوار پر لگے بک شیلف سے ٹکرا گئی۔ اسے اچانک افتاد سے سنبھلنے کے بعد جب اس کی نظریں اٹھی تو وہ شدت سے رہ گئی۔ احمد اس کے لب کے بے آواز ہلے تھے جبکہ وہ تیش کی عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ یہ بولو، کیا تماشا تھا یہ؟ قریب آ کر دونوں شانوں سے اسے پکڑتے ہوئے احمد نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تماشا نہیں، حقیقت ہے۔ یہ کیوں روک رہے ہو تم؟ مجھے مر جانے دو، بے اعتباری کی زندگی نہیں جینی مجھے سمجھ میں نہیں سمجھے تم نہیں زندہ رہنا۔ مجھے کسی کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر اپنی ذات کا اعتبار کھو کر سن رہے ہو نا؟ تم کچھ دیر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے کے بعد ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی وہ بری طرح پھٹ پڑی۔ بہت اعتبار تھا مجھے اپنی ذات پر احمد، بہت اعتبار تھا۔ ہم نے ایک لمحے میں میری ذات کے اعتبار کی دھجیاں اڑا دی، مجھے زندہ دفن کر دیا زمین میں، اور پھر چاہتے ہو کہ میں مروں بھی نہ؟ کیوں چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں؟ کیوں؟ مر جانے دو مجھے احمد، مر جانے دو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ تم نے مجھ پر شک کیا ہے احمد، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ شک؟ احمد نے حیرت اور صدمے سے دیکھا جو اب تک دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سسک رہی تھی۔ تم نے سوچا کیسے کہ میں تم پر شک کر سکتا ہوں؟ کیا آج تک کسی نے اپنے سائے پر شک کیا ہے؟ کیا کسی نے اپنی ذات پر شک کیا ہے؟ پھر میں تم پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ سحر، تم میری ذات سے منسلک ہو، میرا سایہ ہی تو ہو، پھر تم نے یہ کیسے سوچا ہو؟ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سحر دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹا کر چہرہ رگڑتے ہوئے بولے، اگر تمہیں یقین تھا کہ میری بے گناہی پر تو کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ مجھے کیوں بات نہیں سنی تھی میری؟ کیوں نہیں رکے تھے میرے روکنے پر؟ مجھے غصہ آ گیا تھا تمہاری تو صفائی دینے پر۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، کچھ پوچھا تھا جو تم مجھے اپنی صفائی دینے لگی تھی؟ بولو، تمہیں میری صفائی دینے پر نہیں بلکہ وہ تصویریں دیکھ کر غصہ آیا تھا؟ احمد، مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ سحر نے بڑی بے دردی سے اس کی بات کا رد کر دی۔ ہاں تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تصویریں دیکھ کر بھی غصہ آیا تھا، میرا خون کھول گیا تھا، لیکن اس کے لیے نہیں کہ وہ تمہاری تصویریں تھیں، اس لیے کہ وہ دھوکے سے کھینچ کر تمہیں پھنسانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ تمہیں میری نظروں میں گرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی گئی تھی۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون ہے جس نے یہ سب کیا ہے؟ اس نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر بے تحاشا تنفر بڑھ گیا۔ وہ تمہاری اپنی عزیز جان سہیلی ہے فاریہ، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ جو سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی، اسے لگا کہ جیسے کسی نے اسے بہت بڑا پتھر اس کے سر پر دے مارا ہے۔ اور جب پھٹی پڑی آنکھوں سے احمد کو دیکھا، فاریہ اس کے منہ سے برائے نام آواز نکلی تھی۔ ہاں فاریہ، احمد نے ہوش سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ویسا نہیں کر سکتی۔ چند لمحے گمسم رہنے کے بعد وہ بولی تو احمد نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم یقین نہیں کرو گی، لیکن میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا، یہ دیکھو۔ کہتے کہتے احمد نے جینس کی پاکٹ سے اپنا وارنٹ نکال کر اس میں سے چند صفحے نکال کر اس کے سامنے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ سحر نے بغیر حالات بڑھائے ان پیپرز کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، پڑھ لو، خود ہی اپنی دوست کی ہینڈ رائٹنگ کو پہچانتی ہوگی نا تم۔ اس نے وہ پیپرز اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بہت فخر ہے، بہت مان ہے سحر کو اس بات پر کہ اس کا منگیتر اس پر بہت اعتبار کرتا ہے، لیکن میں اس کا یہ فخر، یہ مان زیادہ دن قائم نہیں رہنے دوں گی۔ میں اسے احمد کی نظروں میں اتنا گرا دوں گی کہ وہ چاہے گی بھی تو اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور احمد، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ اس پر اعتبار کرتا ہے۔ میں دیکھوں گی کہ وہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ وہ مرد ہے اور وہ مرد کبھی عورت پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہی بات تھی جو میری سحر سے بحث ہوئی تھی اور اس نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ فاریہ سلمان کا مذاق اڑایا تھا۔ اب میں اسے بتاؤں گی کہ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے۔ اس نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ ہمیں اس کے منہ پر اتنی کالک مل دوں گی کہ اس کے کردار کو اتنا سیاہ کر دوں گی کہ دنیا اس کا مذاق اڑائے گی۔ جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے وجود کو آگ لگا دوں، اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دوں، اس کے چہرے کو اتنا بدصورت بنا دوں کہ احمد اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے تباہ و برباد کر دوں۔ اس کے ہاتھ میں کئی صفحے تھے اور تقریباً ہر صفحہ اس کے خلاف بے تحاشا زہر اگلا ہوا تھا۔ آگے پڑھنے کی اس کی ہمت بناتی اور تمام پیپرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گئے تھے۔ تمہیں یہ کہاں سے ملے احمد؟
اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ احمد نے اسے حالات کے پیش نظر خود کو بہت نرم کر لیا تھا۔ جس دن تم میرے ساتھ اس کے نوٹس واپس کرنے اس کے گھر گئی تھی، اس دن وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی یہی سب کچھ لکھ رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر وہ جلدی میں اپنی ڈائری وہی صوفے پر بھول گئی تھی جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے محض وقت گزارنے کے لیے اسے اٹھا لیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دل میں تمہارے خلاف اتنی نفرت ہے، اتنا زہر ہے۔ میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ تم اس سے دوستی ختم کرو، لیکن تم نہیں مانی کھل کر۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں چاہتا تھا خود تم برے اور بھلے کی تمیز کرنا سیکھ لو۔ تمہیں یہ معلوم ہو کہ کون تمہارا ساتھ کتنا مخلوص ہے، کس کے دل میں تمہارے خلاف کتنا زہر ہے میرا، مگر افسوس کہ تم ایسا نہیں کر سکی۔ تمہیں تو اپنی آستینے کا سام بھی نظر نہیں آیا۔ آگے تم سے یہ کیا توقع رکھی جائے؟ احمد نے تعصب سے کہتے ہوئے اسے دیکھا، جو اب تک یقین و بے یقینی کی حیثیت میں کھڑی ہوئی تھی، اور پھر پہلے دن سے لے کر جب فاریہ نے احمد سے کہا تھا کہ وہ ثاقب کے ساتھ کیفے ٹیریا گئی، اس دن تک کی تمام باتیں بتا دیں جو اس نے عالیہ کے ساتھ مل کر محض اسے سنانے کے لیے کی تھیں، اور یہ تمام تصویریں فاریہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچی تھی کہ جس دن وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کیفے ٹیریا تک آیا تھا، تب فاریہ محض بہانے کر کے اٹھی تھی، اور وہ واش روم کے آڑ میں ہو کر ان دونوں کی تصویریں کھینچتے ہوئے اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر اسی دن سے اس کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہو گیا تھا۔ صرف اس کے لیے اس کی اپنی دوست اسے منہ کے بل گرانے پر تلی ہوئی تھی، اور اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ بہت دیر بعد جب وہ چپ ہوا تو صدمے کے شدید احساس میں ڈوبی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہو گیا تھا، صرف اس کے لیے اس کی اپنی دوست اسے منہ کے بل گرانے پر تلی ہوئی تھی، اور اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ بہت دیر جب وہ چپ ہوا تو صدمے کے شدید اس احساس میں ڈوبی سحر کی لرزتی آواز کمرے میں گونجی تھی، فاریہ تو میری اچھی دوست تھی۔ احمد، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کوئی تکلیف نہیں دی تھی، پھر اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ احمد، کیوں وہ اب تک شاکڈ تھی؟ اگر اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں لکھی تحریر نہ پڑھ لیتی تو شاید وہ اب بھی یقین نہ کرتی، لیکن اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جو کچھ اسے پتہ چلا تھا وہ حقیقت تھی، اور ثبوت اس کے پاس بکھرے ہو پڑے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے سحر کے بظاہر جو شخص آپ سے محبت سے اور خلوص سے ملے وہ اندر سے بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہو۔ میں نے تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں اچھے برے لوگوں کی پہچان ہو، تم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملو، لوگوں کے ظاہر و باطن کو جانو، لیکن تم تو اپنی ہی دوست کے جذبات کو ہی اپنے خلاف محسوس نہ کر سکی۔ تم سے آگے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ مایوسی سے کہتے ہوئے وہ اسے زمین پر پڑے ہوئے تمام پیپرز اٹھا کر کہتے وہ خود ہی چپ ہو گیا۔ میں نے اپنا رویہ تمہارے ساتھ جان بوجھ کر خراب کیا تھا کہ شاید اس طرح تمہیں کچھ عقل آ جائے، اور لیکن اب میں کیا کہوں؟ کہتے وہ خود ہی چپ ہو گیا، لیکن سحر نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ آخر کون سی ایسی بات تھی جس نے فاریہ کو اتنا مشتعل کر دیا تھا کہ وہ مجھے برباد کرنے پر تل گئی تھی؟ کون سی بات تھی؟ پہلے دن وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملی تھی، اسے خود میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، پھر اسے اچانک مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی؟ آخر میں ایسا کیا کہہ دیا تھا اسے ذہن پر بہت زور دینے کے بعد اس دن کی بات یاد آئی جب اس کے اور فاریہ کے اعتبار پر بحث ہوئی تھی۔ فاریہ نے احمد کے مذاق اڑایا تھا اور غصے میں سحر نے اس کی ذات پر بے اعتبار ہونے کا لیبل چسپایا تھا کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی بات پر فاریہ کے چہرے پر رنگ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا، اور وہ اسے کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ احمد کے اذانے پر نہیں دے سکی تھی، اور سحر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ لیکن میں نے اسے سوری کر لیا تھا۔ سحر نے اسے بے چینی سے سوچا، اگر اس نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا تھا تو پھر زبان سے کیوں کہا تھا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس ایک ذرا سی بات کے پیچھے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو میرا دوست پر سے اعتبار ہی اٹھا دیا۔ خیر یہ اس نے آہستہ سے اپنا سر جھٹکا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ جو چاہے سمجھے گا، وہ جو بہتر سمجھے گا وہی کرے گا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بہت دیر کے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے کے بعد احمد نے سے کہا، کچھ نہیں۔ وہ آہستہ سے سر رفیع میں ہلاتی ہوئی بولی، آ گیا میری بات پر کا یقین؟ احمد نے خفگی سے اسے دیکھا کر کہا تو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا دی، ہاں آ گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پتہ ہے میں فاریہ زندہ دفن کر دیتا، تو میں فاریہ کو زندہ دفن کر دیتا۔ غصہ کی لہر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ خیر چھوڑوں گا نہیں میں اب بھی انہیں
تم بتاؤ اسے کیا سزا دی جائے؟ سزا؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ احمر کیا ہمیں اسے سزا دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے، اور اسے کڑی سزا دینی چاہیے۔ آئندہ کوئی دوستی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں احمر، جزا اور سزا دینے والا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جزا اور سزا کے مرحلے سے گزارنے والے؟ فاریہ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہا وہ گو کہ وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود میں اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں رکھتے ہوئے اسے معاف کرتی ہوں۔ اسے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے سادگی سے کہتے ہوئے اس نے احمر کو دیکھا تو وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کو اس کی نظروں سے بہت عجیب قسم کا احساس ہوا، جب بھی بولی تھی، کیا بات ہے احمر، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو تمہاری نیت کا شاید پہلے سے علم تھا سحر۔ جبھی اس نے وہ آدھی بات کہہ کر چپ ہو گیا تو سحر بے چینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ جبھی اس نے جواباً احمر نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی فاریہ کے گھر آ گیا تھا۔ کیا؟ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ فاریہ کے گھر؟ ہاں، لیکن کیوں؟ کیا تو میں نے میں تو کسی اور کے مقصد کے لیے تھا، لیکن اس نے پھر بات ضروری چھوڑ دی۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر اس کے قریب چلی گئی۔ لیکن لگا رکھی ہے احمر، پلیز کھل کر بتاؤ سحر، تمہیں معلوم ہے فاریہ ہاسپٹل میں ہے؟ کیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسے فوراً بے چینی سے پوچھا۔ اسے برین ہیمریج ہوا ہے۔ نہیں، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ اس کی بات سن کر کیا ہوا ہے احمر؟ تم؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، تو میں نادیہ کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ فاریہ کو برین ہیمریج ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں۔ میری تفصیل سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ فاریہ کا منگیتر ایک دن بغیر بتائے یونیورسٹی آ گیا تھا۔ اس نے فاریہ کو کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے، بولتے اور بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تو اس پر پہلے ہی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اسی وقت اس نے انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر دے ماری۔ اور فاریہ کی یہ بات سنے بغیر چلا گیا۔ فاریہ نے بعد میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا اور اس کی شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے اگلے دن ہی اس کا نکاح اس کی خالہ زاد سے ہو گیا۔ نادیہ کہہ رہی تھی کہ فاریہ اس کو منانے کے گھر گئی تب ولید نے اسے کچھ تصویریں دکھائی تھیں جو کہ پتہ نہیں اسے کس نے بھیجی تھی، لیکن سب فاریہ کی تھیں اور مختلف لڑکوں کے ساتھ تھی۔ اس نے اسے کچھ خطوط بھی دکھائے تھے جو کہ کسی لڑکی نے فاریہ کے نام ہی لکھے تھے، اور لڑکے نے فاریہ کے نام ہی لکھے تھے، اور ساتھ میں فاریہ کے جواب بھی تھے۔ البتہ اس نے بہت زیادہ پوچھنے پر بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سب چیزیں اس سے کس نے بھیجی۔ نادیہ اس وقت کسی کے ساتھ تھی۔ تصویریں اور خطوط دیکھ کر فاریہ سکتے میں آ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد بہت زور سے ہنسنے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب سے اب تک اس 6 دن گزر چکے ہیں، وہ ہوش میں نہیں آئی اور اب تک ICU میں ہے۔ سحر کو یہ سب اس لیے معلوم نہیں تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ایک تو احمر کے رویے کا ٹینشن تھا، دوسرا وہ اسلام آباد چلا گیا تھا، تو اس کا اکیلا جانے کا دل ہی نہیں چاہا۔ اس کے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا۔ احمر اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ سحر نے گویا سکتے کے عالم میں اس کی بات سنی۔ مجھے ولید سے اتنی محبت ہے سحر کہ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں یقیناً زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میں جتنی محبت ولید سے کرتی ہوں شاید ہی کوئی دوسرا میں اپنے منگیتر سے اتنی محبت کرتا ہوگا۔ مجھے ولید سے محبت نہیں، عشق ہے میرے لیے۔ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، اس کے بغیر زندگی گزارنا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت سے جملے اور بہت سی باتیں تھیں جو بیک وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی اور دیواروں کے سہارا لے کر بیٹھتی چلی گئی۔ احمد نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے خوشی ہونی چاہیے تھی اور فاریہ کو اس کے کیے گئے کا جلدی سزا مل گئی تھی، لیکن وہ تو ایک بار پھر شوق شروع ہو گئی تھی کہ فاریہ نے اس کے ساتھ جو کچھ وہ کیا وہ اس کا اپنا فعل تھا، لیکن اسے فاریہ سے اب بھی پاک کیسا اور پرخلوص محبت تھی۔ اس کے حالات سوچ کر اس کا دل خون کے آنسر ہو رہا تھا۔ مجھے اس کے پاس لے چلا احمد، کچھ دیر بعد اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اب بھی اس سے ملنا چاہتی ہو؟ احمد نے اس کے نظروں سے اسے دیکھا تو وہ روتے ہوئے بولی، ہاں میں اب بھی اسے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے اسے دل کی تمام گہرائیوں اور جذبوں کے سچائیوں کے ساتھ دوست بنایا تھا۔ مجھے آج بھی اس سے اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی۔ تم پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ ٹھیک ہے چلو۔ احمد نے تھک کر اسے دیکھا پھر کھڑا ہو گیا۔ گلاس ڈور کے پیچھے سے کئی مشینوں کے زیر دار
زیرے پر لیٹی فارے کو دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ سحر پلیز سنبھالو خود کو، احمد نے تیزی سے اس کو بڑھ کر اس کو پکڑا اور وہ اسے کندھے سے سر ٹکا کر رو دی۔ ہم دوسروں کے لیے گھڑا کھودتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس گھڑے میں ہماری اپنی ٹانگ بھی پھنس سکتی ہے اور ہم خود بھی گر سکتے ہیں دوسروں کو کسی کھائی میں دھکیلتے ہوئے۔ اگر ہم بھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچ لیں کہ یہ کھائی ہمارا مقدر بن سکتی ہے تو ہم کبھی دوسروں کے لیے کوئی غلط فیصلہ بھی دل میں نہ لائیں۔ لیکن نہ جانے وہ ایک لمحہ ہماری زندگی میں کب آ جائے گا جب ہم دوسروں کے بارے میں غلط کام کرتے ہوئے سوچیں گے، نہ جانے کب۔ تو یہ تھا آج کے ناول کا اس کا سیکنڈ پارٹ، جس کا نام تھا آؤ ہم تم وفا کریں۔ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئکن، اور انشاءاللہ آپ لوگ تو یہ تھا آج کے ناول کا اینڈ سیکنڈ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا آؤ ہم تم وفا کریں۔ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو یہ ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، اور آلسو پریس دی بیل آئکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیا ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔